अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात के हवाले से बात करूंगा कि उन्होंने जो हुकूमत पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर स्पेशली इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात ने मुल्क की सियासत में खलबली सी मचा दी है। अपोजिशन जमातों के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, उनकी तरफ से अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी की तरफ से हमजा शहबाज की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं, उनकी तरफ से तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी तरफ से बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। और बशीर मेमन ने भी चैलेंज किया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, रुजू करें सुप्रीम कोर्ट के साथ, और मैं फ़ेस करने के लिए तैयार हूं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुझे किस तरह दबाव डालते रहे हैं कि अपोजिशन के फ़लाँ लोगों के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़, खुर्शीद शाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, बहुत सारे और लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के पर्चे काटें, इनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के मुकदमात करें, दायर करें, बनाएं और इनको पकड़ें। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बकौल बशीर साहब के ये उन पर दबाव डालते रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अभी उनका आज ही जवाब दिया है कि ये सब गलत बयानी है, बशीर मेमन जो हैं वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मैंने कभी उनको दबाव नहीं डाला। फिर वो फवाद चौधरी साहब भी आ गए हैं मैदान में, उन्होंने कहा है कि जी बशीर मेमन को तो वज़ीर आज़म ने कोई ऐसी बात नहीं की, हमने नोटिस, लीगल नोटिस शहजाद अकबर और जो फ़ारूक नसीम है वज़ीर कानून, इन्होंने लीगल नोटिस भिजवा दिया है बशीर मेमन साहब को। बशीर मेमन साहब जो हैं, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है उनके साथ, दुआ सलाम है, ताल्लुक़ भी है बशीर साहब के साथ। बशीर साहब के साथ मेरी आज भी बात हुई है, बड़ी तफसीली बात हुई है। आज जिस वक़्त ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ और फ़ोन पे बात हुई है, वो अपने इलाके में हैं, अपने गाँव में हैं, सिंध में, सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं बशीर साहब। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इसलिए है क्योंकि बशीर साहब ने पुलिस में सर्विस की है और मेरे डिस्ट्रिक्ट में बशीर मेमन साहब ASP भर्ती होकर आए थे। मैं उस वक़्त छोटा था, मैट्रिक पढ़ता था शायद, तो उन दिनों में बशीर साहब ASP बनकर आए थे। फिर घूम फिर कर मुख्तलिफ़ अज़ला से फिर SP बनकर आए थे, फिर घूम फिर कर मुख्तलिफ़ अज़ला से फिर SSP भी बन के आए थे। 3 दफ़ा मेरे ज़िले में खैरपुर मीरस में डिप्यूट रहे हैं, पोस्टिंग हुई है बशीर मेमन साहब की। उसके बाद IG सिंध भी रहे हैं, मैं इस्लामाबाद में था तो ये IG AJ के रहे हैं, और ये मुख्तलिफ़ उहदों पर सिंध में रहे हैं, IG जेल खाना जात रहे हैं, लेकिन IG कश्मीर, आज़ाद कश्मीर भी रहे हैं। तो उन दोनों में बड़ी मुलाकातें होती रहती थी। जब भी कश्मीर से वो आते थे इस्लामाबाद तो बशीर साहब के साथ तवील नशस्तें होती रहती थीं। फिर DGFIA बन गए तो उस वक़्त भी मेरी मुलाकातें होती रहती थीं। रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद भी मुलाकातें होती रहती हैं। मतीला जान को पहले बशीर मेमन साहब ने सबसे पहले ये मतीला जान को कुछ महीने पहले इंटरव्यू दिया था। उसमें बशीर मेमन साहब ने ये इंकशाफात जो अभी ये इंकशाफात किए हैं शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, फिर शाहिद सलीम कोई यूट्यूबर हैं लाहौर के, वो उनके गांव में गए थे, उन्होंने भी इंटरव्यू किया। फिर कामरान शाहिद ने कोई टेलीफोन पे लिया, मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर उनके इंटरव्यूज़ और बीपर वगैरह चले हैं बशीर साहब के, और उनमें इन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इन पर, जब ये DGFIA थे, इन पर दबाव डालते रहे हैं और इनको प्रेशराइज़ करते रहे हैं कि अपोजिशन के लोगों को पकड़ें और गिरफ़्तार करें और इनको अंदर करें और इनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के मुकदमात दायर करें। स्पेशली मरियम नवाज़ के हवाले से भी उन्होंने कहा है। तो बशीर साहब के साथ ये तो इंकशाफात अभी आ रहे हैं ना कि मतीला जान से ये इंकशाफात शुरू हुए, लेकिन सच्ची बात यह है कि बशीर साहब, इससे पहले हमारी भी गपशप होती रही है, जो ऑफ द रिकॉर्ड गपशप होती है, तो उसमें ये बशीर साहब, हम और भी दोस्त हैं बहुत सारे जो बशीर साहब के साथ मुलाकातें करते रहते हैं, तो हमारे साथ ये बातें करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। ये कोई नया इंकशाफ बशीर साहब ने पहली दफ़ा नहीं किया, ये पहले भी बशीर साहब ये
اپنے دوستوں کو بھی بتاتے رہے ہیں ہمارے جیسے دوستوں کو، لیکن ہم نے کیونکہ وہ ظاہر ہے پھر منع کر دیتے تھے تو ہم نے کبھی میڈیا میں رپورٹ نہیں کیا، میں نے کوئی ویلاگ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب مطیع اللہ جان کے ساتھ جس دن مطیع اللہ جان نے انٹرویو کیا تھا اسی دن ہی بشیر صاحب کے پاس میں گیا اسلام آباد میں، ان کو فون کیا، میں نے کہا یہ چلے، میں نے کہا کچھ چیزیں اب وہ بولنا شروع ہوئے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ انٹرویو کر لیتا ہوں۔ میں بشیر صاحب کے گھر پہ گیا تھا اور میرے ساتھ ایک اور دوست تھے قربان منگی، تو ہم وہاں پہ کئی گھنٹے بشیر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، کھانا بھی رات کا بشیر صاحب کے ساتھ کھایا تھا، بشیر میمن کے ساتھ، اس میں بھی بشیر میمن نے ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں، اور لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بعد میں کبھی انٹرویو دوں گا۔ پھر وہ سندھ چلے گئے ہیں تو واپس نہیں آئے، اور پھر ایک یوٹیوبر چلے گئے وہاں پہ ان کے گاؤں میں، انٹرویو کر لیا، اور پھر جیو نے DSNG بھیج دی، شاہزیب خانزادہ نے، پھر وہ باقی ٹی وی چینلز نے بھی ٹیلی فون پہ لیا۔ تو میں بھی کوشش کروں گا جب روبرو ملیں گے تو ان کا انٹرویو ضرور کروں گا آپ کے ساتھ۔ کچھ نئی چیزیں بھی ہیں، صرف یہ نہیں ہے جو بشیر صاحب ابھی تک بولے ہیں، یہ بشیر میمن کی باتیں، انکشافات یہ نہیں ہیں صرف، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ آپ سن کر چونک جائیں گے کہ وہ موجودہ حکومت کے بارے میں، عمران خان کی حکومت کے بارے میں، کہ اچھا ایک مزیدار بات بتاؤں جو بشیر صاحب نے اشاروں کنایوں میں تو کہہ دی ہے لیکن پراپر نہیں بتائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بشیر میمن نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یار اپنے جو ان کے ہیں PS اور پرنسپل سیکرٹری وغیرہ جو ہیں کرتا دھرتا، ان کے ساتھ گھسا کر کے کہتے ہیں کہ یار وہ شہزادہ محمد بن سلمان میرے دوست ہیں، سعودی عرب میں وہ جس طرح بھی کہتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو زبان سے ایک بات کہہ دیتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، ادھر میری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، میں ادھر تو پھر وزیر اعظم کو کچھ لوگ سمجھاتے ہیں کہ قبلہ صحیح قبلہ وہاں پہ حضور شاہی فرمان ہے، وہاں پہ کوئی جمہوریت، آئین، پارلیمنٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہاں پہ شاہی نظام ہے، بادشاہی نظام ہے، فرمان روا ہے، وہاں پہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ فرمان روا ہیں، وہ بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، وہاں پہ وہ منتخب وزیر اعظم نہیں ہے، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں، یہاں پہ اپوزیشن ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، آئین ہے، پارلیمانی نظام ہے، ایک سسٹم ہے، پبلک ہے جو ووٹ دے کر لوگوں کو بھیجتی ہے، پھر پوچھتی بھی ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح آپ کا اس طرح کی خواہش یہ آپ کی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو وزیر اعظم صاحب غصہ کر کے کہتے کیوں نہیں ہو سکتی اس طرح، مطلب یہ باتیں بھی وزیر اعظم صاحب کو ان کے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں کرتا دھرتا، پرنسپل سیکرٹری اور اس طرح کے لوگ جو ہیں بیوروکریٹ سے سابق ریٹائرڈ جو ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کو کان میں یہ باتیں کی ہیں کہ بھیا پاکستان آپ کے لیے بالکل PTI کی طرح ہے، جس طرح آپ کے لیے PTI ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ پاکستان یہ ملک بھی آپ کے لیے PTI کی طرح ہے، جس طرح چاہیں جس کو ہٹائیں، جس کو لگائیں، جس کو اندر کریں، جس کو آپ دہشت گردی میں پھنسائیں، جس کو جیل بھیجیں، جس کو پھانسی دیں، جس کو جو بھی کریں آپ کی مرضی ہے، الٹا سیدھا جو بھی نظام چلائیں، آپ ملک کے مالک ہیں، آپ بالکل جس طرح PTI کے چیئرمین ہیں آپ، اسی طرح ہی PTI کی طرح یہ پاکستان ہے آپ کا، یہ باور کرایا گیا ہے وزیر اعظم کو شاید، جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب اس طرح کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج وزیر اعظم نے بشیر میمن نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ ان کو مریم نواز کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے بھی پریشر وزیر اعظم نے کہا تھا، اور خورشید شاہ کے خلاف، نفیسہ شاہ کے خلاف، یہ سب بتا چکے ہیں انٹرویو میں، مصطفیٰ نواز کھوکھر کے خلاف، تاج حیدر کے خلاف۔ تو بشیر میمن نے کہا کہ یار جب تاج حیدر کا نام لیا، میں نے کہا سر جی وہ تو بالکل بیچارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ تو جیل اور یہ برداشت نہیں کر سکیں، وہ شریف آدمی ہیں۔ تو یہ انکار کرتے رہے ہیں بشیر میمن ان کے خلاف۔ آخرکار اینڈ میں کیا ہوا، بشیر میمن نے ریزائن کر دیا تھا ان حکمرانوں کے دباؤ، پریشر
اور غلط احکامات جاری کرنے کی وجہ سے انہوں نے تنگ ہو کے نوکری چھوڑ دی اپنی ریٹائرمنٹ سے. 1-2-3 مہینے پہلے ریٹائر ہونے والے تھے تو انہوں نے نوکری چھوڑ دی، ریزائن کر دیا. پھر وہ عدالت سے ان کو آخر کار وہ جو یہ قانون ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں کس طرح کا ہوتا ہے کہ جو ریٹائرمنٹ سے چند مہینے پہلے کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے، اگر نوکری چھوڑ دے تو اس کے مراد کچھ ماری جاتی ہیں، اس طرح کا کوئی میں نے سنا تھا. لیکن ہو نہ ہو، لیکن وہ پھر عدالت میں گئے تھے اسلام آباد میں، اور عدالت سے ان کو جو مراد، پینشن، جو بھی ان کا حق بنتا تھا سروس کا، وہ ان کو دینے کا حکم ملا. عدالت نے ان کو انصاف دیا. بشیر میمن نے، اچھا بشیر میمن بھی صرف نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ میں انکشاف کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا میں فی الحال، 2-4 اور بھی ایک سیریز ہے افسران کی، بشیر میمن جیسے افسران کی، جو اس حکومت، اس نااہل حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف اس طرح کے باتیں بتانے کے لیے تیار ہیں، بڑے بڑے انکشافات کرنے کے لیے تیار ہیں، جن کو انہوں نے مس یوز کرنے کی، غلط استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، غلط احکامات جاری کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے. ایک تو ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے، میں نام اس افسر کا بھول رہا ہوں، نوکری چھوڑ کے، ملک چھوڑ کر وہ باہر بیٹھا ہوا ہے کسی اور ملک میں. میں اس پہ آپ کو ڈیٹیل بشیر میمن صاحب کے زبانی اور انہی لوگوں کی زبانی، انہی بیوروکریٹس کی زبانی انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو ضرور، کیونکہ میرا پلان ہے ان کے ساتھ، میں کوارڈینیشن میں ہوں تو ضرور وہ بتاؤں گا. صرف بشیر میمن ایک نہیں ہے، بشیر میمن جیسے کئی افسران ہیں جو پی ٹی آئی حکومت کے جو غلط احکامات کی وجہ سے تنگ تھے، اور کنہوں نے ریٹائر کر دیا، کنہوں نے نوکریاں چھوڑ دی، کوئی ملک چھوڑ کر آخر کار چلے گئے، تو انہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ اس طرح بیوروکریسی کو مس یوز کرتے رہے. اب وزیر اعظم صاحب وضاحتیں کر رہے ہیں کہ جی بشیر میمن کو تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، میں تو ڈی جی ایف آئی اے بننے سے پہلے تو میں بشیر میمن، اچھا میری کچھ جو ملاقاتیں ہوئی تھی اس سے پہلے تو میں بشیر میمن کو جانتا تک نہیں تھا، نام بھی نہیں سنا تھا. لیکن میں نے 1-2 باتیں بشیر میمن کے ساتھ یہ کی تھی. اس طرح وزیر اعظم نے گول مول کر کے سینئر صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے وضاحتیں کی ہیں. وزیر اعظم وضاحت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا تھا. اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو وزیر اعظم کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور بشیر میمن کا یہ میں آپ کو بتاؤں اتنا کہ بشیر میمن ایک سندھ میں ایک رول ماڈل، پولیس افسران کا ایک رول ماڈل افسر رہے ہیں. جب بشیر میمن اے ایس پی بن کے آئے تھے، پھر ایس پی بنے، پھر ایس ایس پی بنے، تو اس وقت ایک سیریز شروع ہوئی تھی نئے نئے افسران کی، سی ایس ایس کر کے جو پولیس میں آ رہے تھے. غلام نبی میمن، اے ڈی خواجہ بھی تھے، اور ایک شیخ صاحب بھی تھے، غلام نبی، پتہ نہیں میں نام بھول رہا ہوں. مطلب کوئی 1 درجن سے زائد جو ایس پی رینک کے لوگ تھے، افسران تھے، انہوں نے ایک بشیر میمن کو آئیڈیل اپنا بنا کر، یہ سندھ کا ہر بندہ آپ کو بتا سکتا ہے، یہ میں بشیر میمن کی کوئی خامخواہ تعریف نہیں کر رہا، یہ آپ کو سندھ کا ہر آدمی بتا سکتا ہے کہ بشیر میمن کس طرح کے ایماندار آدمی رہے ہیں. بشیر میمن کی ایمانداری کے لوگ مثالیں دیتے ہیں سندھ میں. ریئلی یہ میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہم بچپن سے، مطلب میٹرک سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں. بشیر میمن تو بعد میں ہمارے جاننے والے بنے نا، میٹرک میں تو جب اے ایس پی بنے تھے، میں میٹرک میں تھا تو اس وقت تو میرے جاننے والے نہیں تھے بشیر میمن، اس وقت تو اے ایس پی بن کے آئے تھے. بعد میں جب ان سے تعلق بنا اور پھر ان کی ظاہر ہے ان کے دوستوں سے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں، تو بشیر میمن کو سندھ میں پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری نے کبھی بھی 6 مہینے سے زیادہ نوکری کرنے نہیں دی. کسی بھی ڈسٹرکٹ میں 6 مہینے سے زیادہ بشیر میمن نے اپنی تقریباً آدھی جو سروس ہے وہ گھر بیٹھے او ایس ڈی بن کے گھر بیٹھے گزاری ہے. کیونکہ بشیر میمن نے آصف علی زرداری کو بھی انکار کر دیا تھا. صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے،
بشیر میمن کے لیے یہ مشہور ہے کہ ان کو آصف علی زرداری نے بھی کام کہے تھے، کچھ ایسے احکامات جاری کیے تھے سندھ میں جب یہ ان کی پوسٹنگ تھی، تو انہوں نے وہ غلط سمجھا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا تھا آصف علی زرداری کو بھی، جس کی وجہ سے بشیر میمن پھر او ایس ڈی بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر بعد میں میاں صاحب کی حکومت آئی نواز شریف کی، تو نواز شریف نے بشیر میمن کو پھر آئی جی نون لیگ کے دور میں پھر آئی جی کشمیر لگایا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو لگایا گیا تھا ڈی جی ایف آئی اے۔ لیکن نون لیگ کے ساتھ بھی کوئی ان کی قربت کوئی اس طرح کی نہیں رہی، یہ پتہ نہیں کیسے نون لیگ ان پہ مہربان ہو گئی اچانک، لیکن نون لیگ نے اس سے پہلے بشیر میمن کو کبھی پوچھا تک نہیں تھا۔ یہ 2 پوسٹنگ ان کے نصیب میں بشیر میمن کی ہوئی تھیں۔ تو بشیر میمن اس طرح کے ایماندار آدمی رہے ہیں، وہ خامخواہ کے الزامات کیوں لگائیں گے وزیر اعظم کے اوپر؟ وزیر اعظم کے ساتھ ان کا کیا کوئی ذاتی کوئی عداوت تو ہے نہیں، لیکن موجودہ حکومت کے تنگ کرنے کی وجہ سے، بیجا تنگ کرنے کی وجہ سے، غلط احکامات جاری کرنے کی وجہ سے انہوں نے احتجاجاً اپنی نوکری ہی چھوڑ دی۔ یعنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یار کوئی نوکری چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی افسر اس طرح یعنی 2 مہینے 3 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ میں 3 مہینے ہوں 4 مہینے ہوں تو کوئی نوکری چھوڑے گا؟ اور اتنا بڑا عہدہ ڈی جی ایف آئی اے، ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، یعنی کہ کون چھوڑے گا اس طرح کا عہدہ؟ تو بشیر میمن نے اتنی بڑی یعنی رسک لی اپنے فیوچر کی کہ ان کی مراعات بھی ماری جا سکتی تھی، پینشن بھی ماری جا سکتی تھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن اب بشیر میمن جو الزامات لگا رہے ہیں اس کی یقیناً اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کیا ہے، شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے، حمزہ شہباز نے مطالبہ کیا ہے، سلیم مانڈوی والا نے مطالبہ کیا ہے، پیپلز پارٹی کے اور لوگوں نے مطالبہ کیا ہے، جے یو آئی کے ترجمان نے مطالبہ کیا ہے، مریم اورنگزیب نے مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہیں متفقہ، اور بشیر میمن نے پھر چیلنج بھی کیا ہے وزیر اعظم کو۔ انہوں نے تو نوٹس بھجوا دیا ہے بشیر میمن کو، جی کا لیگل نوٹس، اپنا جو فروغ نسیم ہے اور شہزاد اکبر، انہوں نے دونوں نے فواد چودھری کے بقول کے لیگل نوٹس بھجوا دیے ہیں بشیر میمن کو۔ لیکن لیگل نوٹس بھجوانے کی بجائے بشیر میمن کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں، وہ چلے جائیں سپریم کورٹ میں چلے جائیں، میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وزیر اعظم نے مجھے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ تو اس کی یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا عہدہ ہے ڈی جی ایف آئی اے، وہ الزامات جو ریٹائر ہو چکے ہیں ابھی، انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ان پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے خلاف فلاں اپوزیشن کے لوگوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں پھنسا کر اندر جیل ڈالیں اور ریفرنس دائر کریں ان کے خلاف وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت بڑے الزامات ہیں، یقیناً ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔